बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व لا बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। फस्सो हिकमतिन नबविय्या फी कलिमतिन ईसविय्या। ये फस जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि उलुल आज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर थे, इब्न अरबी ने इस फस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करार दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 अम्बिया भेजे, उनमें से 5 नबी उलुल आज़्म हैं। तो उलुल आज़्म नबियों में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु में ये भी अलबत्ता ये शिया अक़ीदा में ये चीज़ मुतफ़क्किरीन और मुहक्किकीन के दरमियान ये बहस है कि ये जो फरमाते हैं कि अम्बिया के बाद यानी हमारे पैगंबर को छोड़कर दूसरे अम्बिया से आइम्मा अहलुल बैत अफजल हैं, लेकिन क्या ये आइम्मा अहलुल बैत जो बाकी अम्बिया से अफजल हैं, तो क्या ये उलुल आज़्म अम्बिया से भी अफजल हैं या नहीं? इसमें से एक ग्रुप और एक ग्रोह है उलमा का जो ये कहता है, अलबत्ता वो कम तादाद में लोग हैं, कि उलुल आज़्म नबियों से अफजल नहीं है। वजह उनकी ये बताई जाती है कि जिस तरह इनके पास नबूवत विलायत थी, तो साथ इमामत भी थी। अल्लाह ताला ने वो जो नबूवत के बाद इमामत का दर्जा, कि जिसे कुरान में एक बालातर दर्जा करार दिया है, वो दर्जा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया था, नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और हमारे पैगंबर को। तो इमामत भी उनके अंदर मौजूद थी, इमामत का ओहदा भी उनके पास मौजूद था। तो इमामत के ओहदा उनको जब मिला है, तो उससे पहले उनके पास विलायत व नबूवत थी। तो ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाती हैं, तो अब हम अहलुल बैत को इस वजह से अफजल मानते हैं कि उनकी नबूवत तो उनके पास नहीं थी, विलायत जो मेयार फजीलत है, विलायत के बाद उनके पास अल्लाह ताला ने उन्हें इमामत का ओहदा उनके सुपुर्द किया था। तो इमामत के ओहदे की वजह से उन्हें अफजल जानते हैं। तो अलबत्ता ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक उलुल आज़्म और साहिब शरीयत पैगंबर थे, और अल्लाह ताला ने इन्हें इमाम करार दिया था। इनके पास भी इमामत का ओहदा मौजूद था। फरमाते हैं कि इनकी किताब आसमानी का नाम इंजील था, जो किताब कुतुब आसमानी है। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने साहिब शरीयत नबी करार दिया था, जिस तरह सारे उलुल आज़्म साहिब शरीयत थे। तो कहा यह जाता है कि साहिब शरीयत, चूँकि दीन वहदत में सब मुश्तरक हैं, तीन एक मंबा है, उससे जो नहरें, छोटी छोटी नदियाँ नाले निकलते हैं, वो शरीयतें हैं। कुरान में है लिकुल्लि मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, वो रास्ते जो हैं छोटे, उनको शरिया कहा जाता है। जिस तरह अरबी में नहर फुरात को शरिया फुरात कहा जाता है, तो वो जो नहर होती है उसको शरिया कहा जाता है अरबी में। तो ये एक उस वहदत सारे अदियान, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन
फलां युक़बल मिन्हु, जो भी इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आएगा तो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वो दीन इस्लाम जो तमाम शरीयतों और तमाम शराय के दरमियान मुश्तरक है, वो इश्तिराक की जो बुनियाद है या वो इश्तिराक जो है वो 3 चीज़ों में है। पहली चीज़ तौहीद, नबुव्वत और क़यामत, ये 3 चीज़ों में सब अदियान मुश्तरक हैं। अब इनसे फिर आगे हर एक के रास्ते, शरीयत और रास्ते के जो एक ख़ास ज़माने के साथ, जिसकी नबुव्वत एक ख़ास होती थी, तो अल्लाह ताला उसे शरीयत भी एक ख़ास ज़माने के लिए अता करता था। तो इस वजह से हर एक की शरीयत और हर एक को शरीयत जो अता हुई है वो एक ज़माने के साथ ख़ास थी। और हमारा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ता क़यामत नबी हैं, तो उनकी नबुव्वत भी दायमी, उनकी नबुव्वत भी जहानी, उनकी किताब भी जहानी, जिसमें नामहदूद सलाहियत पाई जाती है, यानी उसके ज़ाहिर से ज़ाहिर में जाने की और बवातिन से बातिन में जाने की। तो उनकी नबुव्वत भी नामहदूद, उनकी किताब भी नामहदूद, यानी ये वजह यह है कि उनकी जो शरीयत है वो ताख़िर रहनी है। तो फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं कि जिनका तज़किरा कुरान में काफ़ी मकामात पे अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो फरमाते हैं कि इनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए तो इनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बनी इसराइल के नबियों में से एक नबी थे, जिनका नाम 25 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है। 25 बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में आया है, 25 बार। तो कहते हैं कि इनका जो असली नाम था हज़रत ईसा, ईसा यसू से निकलता है, यसू भी कहा जाता है, यसू भी कहा जाता है, ईसा यसू, जिसका माना निजात दहिंदा होता है, निजात देने वाला। जिस तरह हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक यही नज़रिया है कि वो निजात दहिंदा है, मुंजी बशरियत, बशरियत को निजात देने वाले। तो उनका भी अकीदा ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम भी निजात दहिंदा हैं। तो निजात दहिंदा वो ईसा अलैहिस्सलाम का माना है। और इनका लक़ब मसीह था। तो कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम 25 दफ़ा आया है और 13 बार कुरान में लफ्ज़ मसीह आया है। 13 बार कुरान में इनका जो लक़ब था मसीह वो कुरान में आया, जिसका माना मुबारक, मुबारक बाबरकत। मसीह का माना मुबारक या बाबरकत है, और ईसा का माना वो निजात देने वाला, वो निजात दहिंदा। तो आप फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का के जो तवल्लुद के बारे में गुफ्तगू की जाती है, तो कहते हैं कि हबूत आदम के बाद, आदम के इस ज़मीन पे आने के 5585 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद होते हैं। और हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 या 576 साल कबल सरजमीन कूफा में इनकी विलादत होती है। सरजमीन कूफा एक इलाका था कूफा में जो नहर फुरात के नज़दीक था, जिसे बैतुल लाहम कहा जाता था। तो उसमें इनकी विलादत हुई थी। फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम, मरियम बिनते इमरान। कुरान में जो सूरह आले इमरान है वो यही हज़रत मरियम के वालिद जो इमरान थे उनके मुतालिक पूरी की पूरी सूरह नाजिल हुई है। तो मरियम के वालिद का नाम इमरान था और मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे। तो फरमाते हैं कि जिनका हज़रत मरियम का नाम भी कुरान में 12 सूरों में और 34 आयों में सराहत से नाम जिक्र हुआ है। फरमाते हैं कि
عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ یعنی ان کے تولد سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی سرپرستی کا جو ذمہ لیا تھا وہ حضرت زکریا نبی نے، جو زکریا ان کی خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، تو خالو کی سرپرستی میں مریم نے زندگی گزاری۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب مریم بڑی ہوئی تو ان کا یعنی دستور یہ تھا کہ دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی تھیں، لہذا بنی اسرائیل میں ان کو ایک خاص قسم کا مقام و منزلت عطا ہوئی تھی، لہذا سارے کے سارے آرزو بنی اسرائیل میں جو نبی تھے وہ آرزو کرتے تھے کہ کاش ہماری منزلت بھی مریم کے برابر منزلت ہوتی، یعنی اتنا بلند درجہ تھا کہ اس بلند درجے کی آرزو کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مریم 13 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایک جوان صورت میں وہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے ہیں، اسے مریم کو جب انہیں دیکھا تو مریم ایک پاک دامن خاتون تھی، اور لہذا یعنی ان کو خطرہ محسوس ہو گیا، وہ ڈر گئی تھی کہ یہ میں ایک پاک دامن خاتون ہوں اور ایک خوبصورت جوان۔ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو بیان کیا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم تم، اور خود مریم نے بھی کہا کہ میں ایک پاک دامن خاتون ہوں، تو اس وقت جب اس فرشتے نے خبر دی، وہ روح الامین فرشتہ، اس نے خبر دی کہ نہیں آپ ڈریں مت، میں اللہ کی طرف سے تمہیں فرزند دینے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ تو اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کیسے صاحب فرزند ہو سکتی ہوں، در حالی کہ میں نہ ایک غلط خاتون ہوں اور نہ ہی یعنی میرا کسی مرد سے تعلق رہا ہے۔ تو اس وقت روح الامین فرشتے نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ جس کے لیے بغیر باپ کے فرزند کو خلق کرنا آسان ہے، لہذا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا فرزند بغیر باپ کے پیدا کر دے جو پورے کی پوری تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک علامت اور نشانی ہو، اور اللہ کی طرف سے تمام لوگوں پر رحمت ہو۔ تو یہ ایک وہ چیز تھی۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کیا کہتے ہیں صاحب فرزند ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ پھر وہ واقعہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہ بچہ لے کے آئیں تو علاقے کے لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت مریم سے مخاطب ہو کر کہ ما کانا ابو کے امرا سو وما، یعنی نہ تیری ماں ایک بری تھی اور نہیں تیری ماں بری تھی، نہیں تیرا باپ، تو کیسے تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اشارت الہ، اشارہ کیا اس بچے عیسیٰ کی طرف کہ حضرت عیسیٰ نے اس گود میں تکلم کیا، تکلم کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبوت و حکمت عطا کیا ہے۔ اور اسی نبوت و حکمت والی آیت سے ہی ابن عربی اسی آیت کو لیتے ہیں، نبوت و حکمت کو لے کر آگے اس نبوت حکمت اور اس کے متعلق پوری کی پوری فاص میں بحث کرتے ہیں۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ تو وہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی
اور قرآن میں موجود ہے، تو اسی آیت سے یہ چیز لیتے ہیں، لے کر ابن عربی اس پوری کی پوری فص کو منسوب کرتے ہیں فص و حکمت نبویہ فی کلمت عیسویہ، یعنی وہ فص نبوی کہ جو کلمہ عیسوی میں ہے، یعنی پھر یہیں سے نبوت و حکمت کی وہ بحث شروع کرتے ہیں کہ جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت کیا، اور 30 سال کی عمر میں رسماً قانونی طور پر لوگوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو انحرافات سے بچائیں، گمراہیوں سے بچائیں، حلال و حرام کو ان کے لیے بیان کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خوشخبری دے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو جب بھی یعنی وہ منتظر تھے اس بشارت کے، لیکن جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب وہ اپنی رسالت و نبوت پہ فائز ہو کر وہ جو دعوت کا سلسلہ تھا اس کا آغاز کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے جو منحرف لوگ ہوتے ہیں یا بنی اسرائیل کے جو ظالم ستمگر اور منحرف لوگ تھے، انہوں نے جب اپنے منافع اور منفعتوں کو خطرے میں دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ تنگ کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ تنگ کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھر یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت کی تو دعوت بڑی ان کی مستدل اور دلیلوں سے تھی، بڑی برہانی، بڑی یعنی مستدل دعوت تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری اس دعوت کے بعد ہی بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ میری مخالفت، اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت کریں اور گناہوں کا ارتکاب کریں۔ تو لہذا جب ساری قوم کو دیکھا کہ وہ ساری کی ساری قوم کی نیت یہ ہے، تو اس وقت ان کو اس اپنی قوم میں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری کمک و نصرت کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں فقط اس پورے مجمع سے 12 لوگ اٹھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا یعنی ان کے سوال کا جواب دیا۔ تو کہتے ہیں یہ افراد پاک دل افراد تھے، نہایت ہی مخلص لوگ، خالص لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو قرآن میں حواریون کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ کے حواریون، یہ حواریون یہی وہ لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ 12 لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہی تھی، تو ان کو حواریون کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ سارے کے سارے ان کے کیا کہتے ہیں جتنے بھی انہوں نے نقشے کھینچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سارے جب بے نتیجہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کس طرح ان کے قتل کی سازش کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے روم کے جو بادشاہ تھے، روم کے بادشاہ کو ان کے خلاف اکسایا اور اسے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے اور اس دعوت کو جاری رکھا تو تمہارا اقتدار، تمہاری سلطنت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا تمہیں اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ان لوگوں نے
روم کے بادشاہ سے جب یہ میٹنگ کی اور ایسا کہا تو عیسیٰ علیہ السلام دشمن کی اس سازش سے آگاہ ہو جاتے ہیں. دشمن کی اس سازش کا جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ایک مخفی جگہ اور پہ چلے جاتے ہیں تاکہ ان دشمن کی گزند، دشمن کے آزار اور ان کے مظالم سے محفوظ رہ سکیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون میں سے ایک حواری تھا جن کا نام یہودا اسخریوتی، یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک حواری تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ میرے خیال میں کچھ چاندی کا لالچ تھی، کچھ اس وقت کی جو مال و زر تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس نے دشمنوں کو بتا دی. جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مخفی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اگر تاریخ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ویسے بھی آج کل ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی اس زندگی میں کہ لوگوں کو اگر کیا کہتے ہیں ایک شخص تک، ایسے شخص تک پہنچنا ہے تو کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو اطراف کے خاص لوگ ہیں، ان خاص میں سے کسی نہ کسی کو خریدا جائے اور ان سے یہ راز پوچھے جائیں. تو کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے ایسا کیا کہ حواریون میں سے ایک حواری جس کا نام یہودا اسخریوتی تھا، اس کو خریدا تو اس نے دشمن کو جگہ بتا دی. اب انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دستگیر کیا، سولی پہ لٹکانا چاہا. تو عیسیٰ اور اس کے جو مخصوص یار تھے سارے کے سارے جب انہوں نے دستگیر کرنا چاہا تو یہ سارے کے سارے ایک باغ میں داخل ہو گئے. باغ میں ایک جگہ تھی، مخفی جگہ تھی، وہاں جا کر چھپ گئے. تو کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی ہوئی تو اس وقت دیکھا کہ بادشاہ کے جاسوس اور اس کے سپاہی جو ہے وہ در و دیوار سے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں اور حواریون کا احاطہ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حواریون نے اپنے آپ کو خطرے میں دیکھا تو وہ سارے کے سوارے حواری عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے. تو کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تو اس خطرناک وقت اور اس خطرناک لحظہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہودا منافق تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخن چینی بھی کرتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے شبیہ عیسیٰ قرار دیا، بالکل اس کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی. تو اس کے جو مامور تھے، وہ ان کے یا جو سپاہی تھے، جب وہ باغ میں داخل ہوئے اور یہ لوگ مخفی ہو گئے تو انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو گرفتار کر لیا. تو اب جب انہیں گرفتار کیا تو وہ شخص جسے گرفتار کیا وہ اتنا ڈر گیا کہ فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے وہ گونگا ہو گیا ہو. اب وہ اپنے آپ کو معرفی اور اپنی پہچان بھی نہ کرا سکا کہ میں کون ہوں. تو کیونکہ ویسے بھی جب اس طرح کی حالت ہو جائے، یعنی دشمن گھر میں داخل ہو جائے، چاروں طرف سے احاطہ کر لے اور شخص اگر اکیلا ہے تو تنہا ان سب جب سب یہ ساری حالت دیکھے گا ادھر ادھر کی تو وہ وحشت میں پڑ جائے گا. اس کے لیے یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے. تو وہ یعنی اس لحظہ میں وہ اپنے آپ کی معرفی بھی نہیں کر سکتا، اپنی پہچان، اپنی شناخت بھی نہیں کرا سکا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا. ٹھیک ہے.
البتہ اسے جو قتل کیا تو کہتے ہیں اس کو بھی اپنی اصلاح ملی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخن چینی کرتا تھا۔ اب جو روم کا بادشاہ، اس کے وزیر، اس کے لشکری، وہ سارے کے سارے یہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے اب عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا، بلکہ ان پر امر مشتبہ ہو گیا۔ یہ امر جب مشتبہ ہوا تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اسی پہ پھر قرآن کی آیت بھی اسی طرح ہے کہ پھر بحث ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واقعاً یا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو یہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اٹھا کے زندہ رکھا یا یہاں سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ جس طرح لے گیا اور وہاں اس کی روح قبض کی؟ یہ اس طرح کی متکلمین کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری کیا کہتے ہیں تاریخ میں، بلکہ متکلمین میں بہت اختلاف ہوا ہے اس بارے میں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر، اس آیات کی تفسیر کے نیچے بھی متفکرین، محققین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت سلیمان نبی اور حضرت سلیمان نبی سے یعقوب نبی تک پہنچتا ہے، یعنی مریم سلیمان کی نسل سے اور سلیمان یعقوب کی نسل سے تھے۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، حضرت یعقوب کے فرزندان میں سے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کی طرف مبعوث کیا گیا کہ جا کر اس قوم کو ہدایت کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب انہوں نے بہت کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، معجزات کا کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو معجزہ لے کر آئے، کہ جنہوں نے وہ پرندے پکڑے، پرندوں کو وہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان میں روح پھونکی، پھر اللہ کے اس میں فرمایا کہ میں وہ ہوں، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں وہ نبی ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا، میں جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو بینائی دیتا ہوں، جن میں برس اور جزام کا مرض لاحق ہے میں انہیں صحت و تندرستی دیتا ہوں، لیکن باذن اللہ۔ باذن اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ اذن تکوینی، یعنی اللہ نے وہ اذن ان کی وجود میں رکھ دیا تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اللہ نے اس کی عیسیٰ کی خلقت میں رکھ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اقتدار اور یہ روحانی اور معنوی جو اتنی طاقت و قدرت تھی جسے قدرت تکوینیہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ نے عطا کی تھی، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی وہ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ساتھ جملہ فرمایا کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ باذن اللہ سے مراد وہ باذن اللہ بھی ساتھ کہا، مراد اذن تکوینی ہے، یعنی وجود میں رکھ دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے فلاسفہ متکلمین اس کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ البتہ یہاں سے پھر ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، تو اب معجزے میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ عیسیٰ کا فعل ہے۔ ایک بحث ہوتی ہے متکلمین میں کہ معجزہ یہ فعل خدا ہے یا فعل معصوم یا نبی ہے، فعل نبی یا فعل معصوم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ البتہ ہمارے استاد ایت اللہ جو مصباح یزدی صاحب وہ فرماتے تھے کہ معجزہ بعض جگہ پہ فعل خدا ہے،
تو بعض جگہ پہ فعل معصوم ہے. جہاں فعل خدا تھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کہا. کیا فرمایا قرآن میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گل و گلزار ہوئی تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ہم نے کہا کہ آئے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو اس معجزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اور بعض جگہ پہ کہا کہ عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یا بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور کہا کہ عیسیٰ کی زبان سے یہ جملے اور یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ عیسیٰ ہی تھا کہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فعل خدا تھا، خدا نے اپنی طرف اسے منسوب کیا. جہاں پہ فعل معصوم تھا تو ان کی طرف منسوب کیا. ہاں ہو سکتا ہے چونکہ فعل معصوم بھی نبی معصوم، کیونکہ نبی بھی معصوم ہوتا ہے، وہ خود فعل الہی ہیں. جب خود فعل الہی ہیں تو فعل الہی سے استمداد یعنی اللہ سے استمداد ہے. جس طرح اس مقام تخلیق میں سارے کے سارے انبیاء کا وجود فعل خدا، افعال الہی. انسان کامل اس کا فعل خدا ہے. جس طرح فرمایا کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ تیر تو نے نہیں پھینکا ہے حبیب، یہ میں نے پھینکا ہے. ولکن اللہ رما یعنی اس کو اب پھینکا انہوں نے، کہا میں نے پھینکا ہے، یعنی اس کا فعل میرا فعل ہے. تو اس کا فعل میرا فعل، تو اس فعل الہی جیسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ مدد مانگنا یعنی اللہ سے مدد مانگنا. غیر اللہ تو ہے ہی نہیں کل کائنات میں، غیر خدا کیا ہے. لہذا اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی نبی ولی سے مدد مانگنا بھی در حقیقت اللہ سے مدد مانگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی فعل اللہ ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بحث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے. تو ان معجزات کے بارے میں پھر بہت ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ روایات اور قرآن میں بھی موجود ہے. کچھ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں پڑھتا ہوں جہاں پہ ان کے بارے میں کچھ واقعات نقل کیے گئے. ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے اوپر، ایک قبر کے پاس قبرستان سے گزر گئے. تو صاحب جس قبر سے گزرے تھے اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. واپس آئے تو عذاب نہیں تھا. تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نیک بنا، اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا ہے. تو اس نے جو ہی بسم اللہ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے کہنے سے صاحب قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے. یہ ایک واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے. اب ایک اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، تجھے کس چیز نے ادب سکھایا ہے، کس چیز سے تو نے ادب سیکھا ہے. فرمایا میں نے کسی چیز سے ادب نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی میں نے نادانی اور جہالت کی زشتی اور برائی کو دیکھا تو میں نے وہاں سے دوری اختیار کی. یعنی جہالت سے میں نے دوری اختیار کی. جہالت اتنی زشتی ہے، برائی ہے، یعنی ایک ایسی کہ مجھے جو ہے نا میں اس سے دور ہو جاتا ہوں. تو اس سے دور ہوا ہوں تو میں یہ اس مقام تک پہنچا ہوں. یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرے اور دوسرے تمام انبیاء پہ ایمان لائے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایمان لایا ہی نہیں ہے، وہ صاحب ایمان بنا ہی نہیں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مقام و منزلت اتنی ہے۔ اب ایک امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام سے ایک منقول حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخ میں کسی کا کے قتل کا امر کیا ہے مشتبہ نہیں ہوا، یعنی کسی کا جب کہا کہ ان کی قوم نے کہ ہم نے قتل کر دیا تو اللہ نے فرمایا نہ تو نے قتل کیا ہے بلکہ تمہارے اوپر وہ امر مشتبہ ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا امر مشتبہ نہیں ہوا لوگوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ فقط عیسیٰ نبی تھے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اتنا پیچیدہ تھا کہ ابھی تک وہ قتل کا مقدمہ حل ہی نہیں ہوا ہے۔ قاتل جو قتل ہوا ہے مقتول کے قتل کا یعنی مقتول کے اوپر جو بحث ہے وہ مقتول کے اوپر جو امر مشتبہ ہے، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ چیز مشتبہ کر دیا ہے، لہذا اس کے بارے میں اب بحث ہو رہی ہے، ہر متفکر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اوپر لے جایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو زمین و آسمان کے درمیان قبض کیا گیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ پہنچے تو حق تعالی نے پھر دوبارہ عیسیٰ کی روح کو اس کے بدن میں پلٹا دیا۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے ایک چیز منقول ہے، یہ علامہ مجلسی تاریخ انبیاء میں یا بعض قرآن کے جو قصص ہیں ان میں اس چیز کو انہوں نے نوٹ کیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں تو بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، مثلا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا فرمایا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ کن فیکون تو وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ در واقع عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت جیسا واقعہ ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ کن فیکون۔ اسی طریقے سے اللہ نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ اپنے باپ کے بغیر ان کی ولادت ہوتی ہے۔ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، بہت ساری آیات ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیز ام ایمن سے کہا تھا کہ اے ام ایمن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بھائی عیسیٰ صبح کا کھانا شام کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے اور شام کا کھانا صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ وہ بارش کے پانیوں سے پانی پیتے تھے، جب بھی رات ہوتی تھی جہاں رات ہوتی تھی وہیں پہ سو جاتے تھے، رات کا وقت جہاں پہ ہوتا تھا جس جگہ سفر کر رہے ہوں وہیں پہ سو جاتے تھے، اور سو کر فرماتے تھے ہر دن وہ اپنی روزی کو لے کر آتا ہے، ہر دن کی اپنی روزی علیحدہ ہے۔ یہ
اسی قسم کی بہت ساری ابھی حدیث ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ائمہ اہل البیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کہ روایات اہل البیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہا گیا ہے. لیکن قرآن میں بھی جہاں بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ ہوا تو وہاں پہ ایک تو عیسیٰ کو آدم کی خلقت سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر عیسیٰ کے اوپر جو سارا واقعہ، جس طرح ان کی ولادت کا واقعہ، پھر وہ حضرت مریم کا ولادت کے وقت فرمانا کہ وہ درد کی وجہ سے وہ فرمانا کہ یا لیتنی کنتو، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وہ اب چونکہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے شاید درد کی وجہ سے کہا، بلکہ اس وجہ سے نہیں کہا، بلکہ وہ جو لوگوں نے ان کو بارے میں سوچا اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ بات کی ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بھی پھر اس آیت کو جب دیکھیں، آیت کے سیاق و سباق کو، تو میرے خیال میں 2-3 طریقوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے بھی بحثیں کی ہیں، متکلمین نے بھی کی ہیں، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھ جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا، یہ سارے کے سارے مفسرین اور متکلمین نے اس کے بارے میں بحث کی ہیں. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو زندگی تھی، اس زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم اگلے سیشن میں ہم یہ یہاں سے شروع کریں گے کہ ابن عربی نے اس فصل میں عیسیٰ کے متعلق کیا کہا ہے کہ اس عیسیٰ فی فصل کو منسوب کرا دیا ہے، فصل و حکمت نبویہ فی کلمت عیسویہ، یعنی وہ حکمت نبوی جسے منسوب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس مناسبت کو وہ قرآن سے نکالتے ہیں، قرآن سے نکال کے پھر اس چیز پہ بحث کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. یہ آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اوپر اٹھے یا بیچ میں روح قبض ہوئی؟ آپ نے بیان کیا امام علی رضا علیہ السلام سے، اور یا پھر مرنے کے بعد پلٹ گیا ہے؟ اس پہ کیا یقینی رائے بتائی جا سکتی؟ نہیں، کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھایا زمین سے، تو زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے روح قبض کر لی تھی. یہ جو مولا نے فرمایا، جب آسمان پہ پہنچے تو دوبارہ واپس پلٹا دی. اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہیں. اس سے یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آسمان کے اوپر ہیں، کسی عثمان میں، کسی وہ ہیں کہ جب امام مہدی کے ظہور کے وقت ان کو دوبارہ زندگی میں اس دنیا میں بھیجا جائے گا. یہ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کو دوبارہ اللہ نے یعنی زندگی، وہ رجعت، جس طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ان کو زندہ تھے، موت دی اور پھر دوبارہ روح اس بدن میں پلٹا دی. وہ اللہ نے اپنی قدرت مطلقہ دکھانے کے لیے، قدرت کاملہ کہ میرے پاس یہ چیز ہے، جس طرح آپ خیال کرتے ہیں ویسا نہیں ہے. ان کا انتقال جو بات کہی جاتی ہے، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا جسمانی ہوا تھا، اس کے بارے میں؟ دیکھیں، وہ انتقال مطلب یہ اوپر ہوا تھا جو ہے نا، قرآن میں بھی ہے نا، بلاکن شبہ لہم، وہ اس کی ایک شبیہ عیسیٰ کی بنائی تھی، تو وہ اسی کو سولی دے دیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے میں نے اٹھا لیا تھا. رفع کا ذکر ہے قرآن میں، یا رفع کا، اس طرح مجھے پوری آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. تو وہ جو رفعت، بلندی جو ہے، بلندی پہ انہیں اٹھا لیا. اب ان آیات سے پتہ نہیں چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ان کی موت سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو شکریہ آغا، بہت بہت، یہ تو بہت ہی اسپیشل چیپٹر. شکریہ بہت. السلام. جی شاہ صاحب، کوئی اور کسی کے پاس سوال؟ السلام علیکم آغا. السلام. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس طرح ہم نے ابھی
دیکھا کہ ان کے 12 ہواری تھے، ساتھی تھے. تو ایسا کیوں ہے کہ ان کے اتنے کم ساتھی تھے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ یہودیوں کی ظاہر ہے ان کے ساتھ، جس طرح یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک وہ ہے جالسی ہے، کوئی نفرت ہے، اور تو ان کے ساتھ بھی وہ تھی، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھی اتنے کم تھے؟ اور ان میں سے بھی ایسے ساتھی، مطلب عام طور پہ ہم بادشاہوں کے دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی ایسے نکلتے ہیں کہ وہ غدار ہوتے ہیں اور وہ پیسے لے کے ان کو بیچ دیتے ہیں، لیکن ایک نبی کے ساتھ جو اس طرح سے ہوا ہے تو اس بارے میں بھی ذرا پلیز بتا دیں.